खजाना मिलेगा, मेरे सदके से, मेरे कदमों के सदके से फरमा दी। और फिर फरमाया कि मेरे और आपकी आका ने फरमाया कि मुझे कसम है उस रब की, उस रब्बे कायनात की कसम है कि मेरा उम्मती जो मुझ में ईमान ले आएगा फिर वो शिर्क कभी नहीं करेगा, वो मुशरिक नहीं होगा। आज नारा लगाने वाले क्या क्या सब लगाते हैं, लेकिन आका ने कह दिया वो मुशरिक नहीं होगा। हम बिदअती नहीं, हम मुशरिक नहीं, हम सरकार की तारीफ करते हैं, आका की बारगाह में अपनी अकीदतों का इजहार करते हैं, और जो सिद्ध के दिल के साथ मेरे आका से मोहब्बत करता है उसका ईमान कामिल होता है। और हदीस पाक बुखारी शरीफ की हदीस है, इसी के रिलेटेड में बयान करता हूँ कि none of you can get to believer until your love is greater than the love you hold for your parents, for your children, never less. तुम्हारा ईमान ही कामिल नहीं हो सकता कि जब तक तो अपनी जान, माल, औलाद से ज्यादा मुस्लिम हो। ये कौन कहते हैं? आका हमारे आका मदनी ताजदार लिखा है, जान हर एक को प्यारी होती है ना, इस जान से भी बढ़कर सरकार से मोहब्बत करोगे तो फिर ईमान कामिल होगा, फिर ईमान कामिलियत के मकाम पर होगा। तो कहा कि जो मेरा उम्मती होगा वो मुशरिक कभी नहीं होगा, ये आका ने फरमाया है इस बात में। और फिर आका ने फरमाया कि फिर एक बात का मुझे डर है कि वो है वो दुनिया परस्ती में ना मुब्तला हो जाए, दुनिया परस्ती में मुब्तला ना हो जाए। तो जो निस्बत वाले होते हैं वो दुनिया के साथ नहीं चल सकते बल्कि सरकार मदीना की गुलामी के साथ चलते हैं, मेरे आका से वफा करने वाले होते हैं। हम सारे बैठे हैं तो जिक्र वाले बैठे हैं, लेकिन निस्बत के साथ, बगैर निस्बत से जिक्र भी कबूल नहीं है, बगैर मोहब्बत के ये सजदे भी कबूल नहीं। हम मानते हैं वो इलाह है, वही खालिक है, वही मालिक है, वही रहमान है, वो हमारे दिलों के राजों को भी जानता है, लेकिन ये ज़ौक़, ये सजदा, ये पेशानी झुकाने का ज़ौक़ किसने दिया? ये आका मदनी ताजदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे आलिया मौला शरीफ। ये जिक्र की बहार आज इस बलिए कामल के साए में लगी है तो निस्बत के हवाले से लगी है, मोहब्बत के हवाले से लगी है। तो मेरे दोस्तों ये ना समझना कि ये लम्हात वैसे ही हम वक्त गुजारने के लिए, लंगर खाने के लिए आए हैं। मेरा ईमान है ये निस्बत वालों के साथ ताल्लुक है, ये ज़ाकरीन के साथ हमारा ताल्लुक है, ये गुलामान रसूल के साथ हमारा ताल्लुक है, ये उशाक़ रसूल के साथ हमारा ताल्लुक है, जो उठते बैठे मेरे आका की मोहब्बत का तज़किरा करते हैं, जिक्र की महफिलों में आकर बैठते हैं। यही लम्हात हमारी इस जिंदगी में भी काम आएंगे, बरज़ख की जिंदगी में भी काम आएंगे, आखिरत की जिंदगी में भी काम आएंगे। ये जिक्र की बड़ी अज़मतें हैं। और इसी उर्से पाक के हवाले से, इस जिक्र पाक के हवाले से सरकार ने जो बयान फरमाया, इसीलिए इज्तिमा में हम भी ये उर्से पाक की महफिलें करते हैं। और इसी जिक्र के हवाले से बुखारी शरीफ की हदीस आपके ज़हनों में डालने के लिए उसका मफ़हूम जो है कि जिक्र की बरकतें कैसे मिल जाती हैं। रब कहता है जो मेरा सिद्क़ के साथ जिक्र करता है, जब मुझे भी उससे मोहब्बत हो जाती है, मुझे भी उससे मोहब्बत हो जाती है। और फिर कहा कि मुझसे इसकी मोहब्बत का सिला क्या देता हूँ, इसका इनाम क्या देता हूँ? कहा कि कोई आंख उसे देख नहीं सकती, इसमें कोई ताकत नहीं। रब है ना अपनी रहमानियत के मकाम पे यह ताकत है। हम मांगते हैं तो उससे मांगते हैं, लेकिन वसीला और सच्चा ताजदार मदीना से मांगते हैं कि बगैर नबी के वसीले से ये इनाम नहीं मिलेगा, बगैर नबी की निस्बत से ये इनाम नहीं मिलेगा। तो रब कहता है जिससे मुझसे मोहब्बत हो जाती है मुझसे अता कर देता है। क्या अता करता हूँ कि कोई आंख उसे देख ले। ये ज़ाकिरीन की बात है, अहले नजर की बात है, अहले दिल की बात है, ये गुलामाने रसूल की बात है। ये मेरे रसूल से जो वफा करेगा फिर जिक्र करेगा उसे इनाम मिलेगा। कि कोई आंख उसे देख नहीं सकती, कोई कान उसे सुन नहीं सकते, कोई दिल जो है उसे महसूस नहीं कर सकता। कहा कि वो एक इतनी बड़ी जागीर उसे अता करूंगा, ये मुतवातिर हदीस है, उसका मफ़हूम है, इतनी बड़ी जागीर उसे अता करूंगा कि उस जागीर का एक दरवाजा जो है आसमान से लेके जमीन तक उसकी लंबाई। ये जिक्र वालों को इनाम मिल रहा है। और कहा कि ऐसे 1000 दरवाजों की जागीर की अता कर, ये जिक्र की बरकत के सदके से ये इनाम उसे मिल रहा है। और इसी जिक्र की महफिल के सदके से उससे पाक इन चीजों बरकत के हवाले से एक हदीस पाक आपके ज़हन में डालने के लिए एक और मफ़हूम, क्यों हम जिक्र करते हैं, चाहे वो बुलंद करें या खफी करें या जिक्र बिल जहर करें, जिस अंदाज में करें, अपने महबूब को राजी करने के लिए करते हैं, अपने आका की बारगाह में अपने खुदों का इजहार करने के लिए करते हैं। तो आका मदनी ताजदार जब महराज में जाते हैं, अर्श के साए में
ایک نورانی شخص کو دیکھتے ہیں تو یہ خیال کیا، جبرائیل سے پوچھتے ہیں یہ نور والا کون ہے، کوئی نبی ہے یا فرشتہ ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نہ نبی ہے نہ فرشتہ ہے، یہ تو آپ کے امتی میں آپ کے غلاموں میں سے اس ذاکرین کا ہے جو ہر لمحہ رب کا ذکر کرتا تھا، اس کے ذکر میں رہتا تھا، آج عرش کے سائے میں اس کے نور میں وہ بھی منور ہو رہا ہے۔ تو یہ میرے دوستو یہ ذکر کی برکات کا صدقہ ہے، یہ ذکر کے کرم کا صدقہ ہے۔ اور اسی ذکر کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک کہ یہ ذکر کرنے والے ہم کیوں عرصوں پہ آ کر ذکر کرتے ہیں، کیوں نبی کی محفلوں کو سجاتے ہیں، ان کو یہ انعام مل رہا ہے۔ میں حدیث کے حوالے سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ نے ایک دفعہ اپنے ایک صحابی غلام کو کسی جہاد کے لیے غزوے کے لیے کمانڈر بنا کر بھیج دیا، سالار بنا کر بھیج دیا، تمام صحابہ کو اس کی میت میں بھیج دیا، جہاں بھی نماز کا وقت ہوتا نماز پڑھتے اور سورہ اخلاص کو پڑھتے، ہے تو عربی تھے، قرآن کو جانتے تھے، بار بار یہی پڑھتے۔ سب صحابہ نے پوچھا کہ کوئی اور آیت بھی پڑھنے، کوئی اور سورہ بھی پڑھ لیں، تو آپ نے کہا میں یہی پڑھوں گا۔ جب سفر مکمل ہو گیا میرے دوستو، تو جب واپس آئے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کو آپ نے ہمارا سالار بنا کر بھیجا ہے، لیڈر بنا کر بھیجا ہے، وہ ہر نماز میں یہی سورہ پڑھتے تھے، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ہم نے کہا کوئی اور بھی پڑھے تو کہا میں یہی پڑھوں گا۔ تو سرکار نے کہا اب سرکار کو بھی معلوم تھا ہمارا نبی تو آگے پیچھے ہر بات کو جانتا ہے، بلکہ کائنات کے ہر ذرے کی خبر رکھنے والا ہے۔ امام راضی بھی کہتے ہیں اور ابن کثیر میں لکھا گیا ہے کہ اگر موسیٰ جو ہے عرش پہ گئے نہ ان کو رب کی تجلی جو ہے اس کا کچھ حصہ ملا، اور بھی ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نظر میں اتنی طاقت آ گئی کہ راتوں میں کئی سو میل دور تک وہ دیکھ لیتے تھے۔ تو ہمارا نبی روزہ انور میں بیٹھ کر کائنات کے ہر ذرے کا مشاہدہ کرتا، یہ شان ہے ہمارے آقا کی۔ تو سرکار نے کہا کہ اب جا کر پوچھو، پہلے تو وہ بتا نہیں رہا، اب جا کر پوچھو کہ نبی رحمت پوچھ رہا ہے کہ تم یہ ایک سورت میں پڑھتا تھا صرف۔ جب پھر وہ گئے صحابی، اب ان سے کہا کہ حضور پوچھ رہے ہیں کہ تم بار بار جماعت میں یہ ایک سورت میں پڑھ رہا تھا، آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اس نے جواب دیا، غلاموں کو نہیں، اب اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں اس میں مجھے اپنے رب کا پیار ملتا ہے، رب کی صفتیں مجھے ملتی ہیں، اس کے ذکر کے برکات میرے سینے میں منتقل ہوتی ہیں۔ جب یہ کہا تو میرے اور آپ کے آقا نے کہا اگر اسے رب کا پیار ملتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ رب بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی اس کے ساتھ میرا بھی پیار اس کے ساتھ ہے، مجھے بھی اس کا پیار ملتا ہے۔ تو یہ میرے دوستوں ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں، ہم اس کو راضی کرتے ہیں، وہ ہم پہ اپنا کرم فرما دیتا ہے، وہ ہم پہ اپنا کرم فرما دیتا ہے۔ یہ بابا صاحب کے دربار میں آئے ہیں، پہلے ظاہر نہیں ہوئے، لیکن جب ضرورت پڑی علاقے کے لیے رحمتوں کی ضرورت پڑی، ہدایت کی ضرورت پڑی تو آپ ظاہر بھی ہو گئے۔ آج یہ محفلیں بھی سجی ہوئی ہیں، راجہ حاجی عبدالرزاق صاحب نے ان محفلوں کو سجایا، وسیلہ بنے، کتنے آج آپ آئے ہیں، حضرت قبلہ پیر صاحب کی صدارت میں بیٹھے ہیں، یہ ساری محبتیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ مولا کریم یہ محبتیں نصیب فرمائے، یہ برکتیں نصیب فرمائے، اور یہ برکتیں اس وقت ملیں گی جب نسبت کامل ہو جائے گی، جب تعلق کامل ہو جائے گی۔ اور تعلق کے لیے پہلا زینہ جو ہے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کے ذکر میں اپنی زندگیوں کو گزار دیتے ہیں۔ اسی ذکر اور محبتوں کے حوالے سے حدیث پاک ہے کہ رب نے کہا، سرکار فرماتے ہیں کہ میرے بے شمار ایسے بندے ہیں جنہیں مجھ سے پیار ہے اور مجھے ان سے پیار ہے، انہیں مجھ سے پیار ہے، مجھے ان سے پیار ہے، میں ان کے دیکھنے کا متمنی رہتا ہوں اور وہ میرے دیکھنے کے منتظر رہتے ہیں۔ کہاں یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اپنے نرم گداز بستروں کو چھوڑ کر صرف میری نگاہ کے لیے میرے حضور کبھی سجدے میں میرا ذکر کرتے ہیں، کبھی پہلو میں میرا ذکر کرتے ہیں، کبھی رکوع میں میرا ذکر کرتے ہیں، اسی ذکر میں ساری رات گزار دیتے ہیں اور میرا تو اس کا کوئی گلہ نہیں کرتے۔ تو رب کہتا ہے کہ پھر میں انہیں کیا عطا کر دیتا ہے؟ اپنے نور سے ایک نورانی شمع ان کے سینے میں اتار دیتا ہوں، پھر اس نور سے وہ مجھے دیکھتے رہتے ہیں، میں انہیں دیکھتا رہتا ہوں۔ کہا کہ پھر میں انہیں کیا
عطا کرتا ہوں. پھر فرمایا کہ میں انہیں وہ عطا کرتا ہوں اس محبت کے صدقے سے, اس صدق کے صدقے سے, اس نیت کامل کے صدقے سے جو ہر لمحہ میرا ذکر کرتے ہیں, میں انہیں یہ عطا کر دیتا ہوں کہ عرش سے لے کر فرش تک اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں جو راتوں کو اٹھ کر میرا ذکر کرتے تھے وہ رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا, اس لیے کہ اس کی رضا کے لیے ہم بیٹھے ہیں. آج بھی آپ اگرتے ہوئے تو اس کی رضا کی خاطر, اس کے ذکر کی خاطر کرتے ہوئے ہیں. مولا کریم یہ ذکر اس وقت بہارے لائے گا جب آقا مدنی تاجدار سے غلامی پکی ہو جائے گی, سرکار سے محبت پکی ہو جائے گی, اور میرے آقا سے محبت کرنے والے ہمارا ایمان اس وقت دامن ہوگا جب سر کی آنکھوں سے ہٹا کر دل کی آنکھوں کو کھول کر آقا سے وفا کریں گے. اور جو میرے آقا سے وفا کرتے ہیں وہی خواجہ قاسم مولوی بن جاتے ہیں, وہی داتا ہجویری بن جاتے ہیں, وہی جو ہے محی چشتی سنجری بن جاتے ہیں. ان کے پاس کی دولت تھی, کوئی خزانہ تھا, صرف دنیا کا خزانہ نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ کا خزانہ تھا, اپنے سینے میں بسایا ہوا تھا. آج بھی ہم انہی نسبتوں کے حوالے سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مولا کریم یہ دعا کرے جب اٹھے تو یہ عہد لے کر اٹھے کہ آقا مدنی تاجدار سے ہماری وفا سچی ہو جائے, ہمارا تعلق سچا ہو جائے. اور اس تعلق کے لیے ایک اور بات ذہن میں, ایک حدیث کے حوالے سے آپ کے ذہنوں میں ڈالنا, یہ کیوں نسبتیں کا عمل ہوتی ہے. سرکار کے جو غلام تھے نا صحابہ, وہ اٹھتے بیٹھتے آقا کی اداؤں کو دیکھتے رہتے تھے. آقا بیٹھتے کس طرح ہیں, بولتے کس طرح ہیں, چلتے کس طرح ہیں. یہ نظروں کے کیمرے جو لگے ہوئے تھے چاروں طرف لگے ہوئے تھے, ہر ادا کو دیکھتے تھے. اور پھر یہ بھی کوشش کرتے تھے کہ میری محبت اتنی زیادہ ہو جائے کہ دوسرے سے آگے میں سرکار کا قرب, آقا کے نظروں میں اور آقا کے دل میں بس جاؤں. ہر ایک کی یہ ادا تھی. تو ایک دفعہ اسی ادا کو حاصل کرنے کے لیے سرکار کے سچے غلام سیدنا عثمان غنی جو ہیں, آقا کے غلام جو ہیں, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور میرے اور آپ کے آقا کو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, اپنے گھر میں رحمتوں کو لے کے آنا چاہتا ہوں. آقا بھی سمجھتے تھے, آپ نے کہا کہ مجھے قبول ہے. دن مقرر ہو جاتا ہے جس دن سیدنا عثمان غنی جاتے ہیں, سرکار کو لے کے آتے ہیں. آگے آگے سرکار نور مجسم جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے غلام کامل جا رہا ہے, عثمان غنی جا رہے ہیں. جتنے قدم آقا لگاتے ہیں سارے قدموں کو گنتے جا رہے ہیں. اپنے گھر تک ان قدموں کو گنا, سرکار کی دعوت کی. آقا مدنی تاجدار نے دعوت قبول کر کے تناول فرما کر جب دعا کے بعد پھر گھر سے جاتے ہیں, پھر عثمان غنی پیچھے سراپا ادب بن کر آقا کے قدموں کو گنتے جا رہے ہیں. جب حضور کو اپنے گھر میں چھوڑ کر واپس آئے تو رب کی بارگاہ میں شکر ادا کیا, اے مولا کریم تیرے محبوب نے میری دعوت کو قبول کیا ہے, میرے گھر میں آ کر رحمتوں کا نزول ہوا ہے. اس خوشی میں, اس تعظیم میں, اس ادا میں, اس محبت میں مولا کریم ہم تیری بارگاہ میں ہر قدم کے بدلے جو ہے ایک ایک اونٹ قربان کر رہا ہے. یہ محبت کا تقاضا تھا, یہ اپنی عزت کا تقاضا تھا. اونٹ قربان کر دیے, یہ خوشی کا عالم تھا کہ سرکار میرے گھر آ رہے ہیں. جب اس منظر کو دیکھا سارے صحابہ نے دیکھا, حضرت علی کے دل میں بھی بات آئی. علی شیر خدا نے کہا میں بھی یہ محبت کو لوٹتا ہوں, لیکن میرے پاس دنیا کے اسباب نہیں, دنیا کے وسائل نہیں, لیکن میں قربان جو بنت رسول نے کہا آپ جا کر دعوت کو لے کے, اسباب کرنے والا خالق اور مالک ہے, آپ دعوت کو قبول کریں. آپ بھی جاتے ہیں دعوت کرتے ہیں, مختصر میرے آقا کی دعوت آپ قبول فرما لیتے ہیں. سرکار آگے جاتے ہیں, حضرت علی پھر اسی طرح سراپا ادب بند کر پیچھے پیچھے قدم گنتے جا رہے ہیں, قدم گنتے جا رہے ہیں. گھر میں آئے, دعوت کی, دعا ہوئی, پھر واپس ہوئے, پھر قدموں کو گنا. سرکار کو اپنے گھر تک چھوڑ کر قدموں کو گن کر واپس آئے. ذہن نے سوچا اب کیا ہوگا, قدم بھی گن لیے, سرکار بھی آگے. جب گھر آئے تو بنت رسول سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا جو ہے سجدے میں گری ہوئی ہے اور رب کے حضور یہ دعا کرتی ہے, مولا کریم تیرا محبوب نبی ہمارے گھر مہمان بن کر آیا تھا, رحمتیں لے کر آیا تھا. ان رحمتوں کے صدقے, سرکار کی آمد کے صدقے جو ہے اس امت میں جو گناہگار ہیں ہر قدم کے صدقے ان کو بخشش عطا فرما دے, اور یہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. میرے دوستو نیت میں خلاص ہونا چاہیے. یہ نہ سوچو کہ اسباب کیا ہے, ہمارا تعلق اپنے آقا کے ساتھ کتنا کامل ہے. جس کا تعلق کامل ہو جائے گا اس کی ظاہری زندگی میں بھی انقلاب ہے, اس کی باطنی زندگی میں بھی انقلاب ہے. اور یہ اسلامائزیشن کا پروسیس, یہ محبت کا پیغام, میرا ایمان یہ کہتا ہے جب تک سورج چمکتا رہے گا, چاند چاندنی بکھیرتا رہے گا, نبی کی محبتوں کا پیغام جو ہے نبی کے غلام اسی طرح ہمارے سینوں میں آباد کرتے
کرتے رہیں گے اور یہ پیغام جاری رہے گا. اس دربار میں ہم آئے ہیں, میرا ایمان ان کا فیض جاری ہے. آنے والے جب آتے رہیں گے, جس نیت سے بھی آئیں گے, رب کا یہ محبوب بندہ بیٹھا ہے, رب اب کو رحمان و رحیم ہے, وہ اپنی رحمانیت کے مقام پہ رہ کر بھی ہم پہ